फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, बार बार दोहराओ इसलिए कि बार बार दोहराने से मोमिनीन को फ़ायदा पहुँचता है। इन मजालिस का एक मकसद, इन इज्तिमाआत का एक मकसद ये भी है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को बार बार दोहराएं और यकीनन उसके दोहराने से हमें फ़ायदा होगा। क़यामत में अल्लाह सवाल करेगा, अगरचे इस दुनिया में भी अल्लाह की जानिब से सवाल हो रहे हैं और हमारी सलाहियतों के सवाल हो रहे हैं, हमारी तवानाइयों के सवाल हो रहे हैं, हमारी जो ताब और जो हमारे अंदर सलाहियत मौजूद है उसे अल्लाह देख रहा है। लेकिन एक ऐसा मरहला भी आएगा, मैंने कल की मजलिस में अर्ज़ किया था कि शायद इस दुनिया में तो हम अपनी पसंद का जवाब देकर उसे मनवा लें या उसी पर इक्तफा करके गुजर जाएं, लेकिन कल क़यामत में ऐसा नहीं होगा। क़यामत में वही सवाल, वही जवाब, जो जवाब है वही जवाब चाहिए होगा। हम सब मसूल हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन, और उसके बाद उस दिन यानी महशर में, क़यामत में, बित्तहक़ीक़ बिल्ज़रूर लाज़िम है कि सवाल किया जाएगा। और सवाल किस चीज़ के बारे में किया जाएगा? अनिन नाईम, सबसे बड़ी नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा। वो नेमत उज़्मा जो कल क़यामत में हमसे पूछी जाएगी, जिसके लिए मासूम इमाम इरशाद फरमाते हैं, सवाल होगा अन हुब्बुना, हम अहले बैत की मोहब्बत के बारे में। कभी मासूम इमाम मौला अली इरशाद फरमाते हैं, सवाल होगा अन विलायतना, हम अहले बैत की विलायत के बारे में सवाल होगा। कल क़यामत में अल्लाह पूछेगा कि तुम्हें मैंने अली दिया था। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। कल क़यामत में अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुम्हें काबिल तरीन वजूद अता किया था, तुमने उस वजूद से कितना इस्तेफादा किया, तुमने उसके दरवाजे पर कितना अपने आप को हाजिर रखा। मासूम इमाम से सवाल हुआ, और यह हदीस यूँ तो सरकार दो जहां से मंसूब है, और ये भी हुस्न है कि जो फरमान सरकार का है उस फरमान को जब आइम्मा अहले बैत नक़ल करते हैं तो हम अगर ये कह दें कि क़ाला रसूलुल्लाह, और अगर हम ये कह दें क़ाला अली इब्न अबी तालिब, और अगर हम नबी के फरमान को अली की तरफ और अली के फरमान को नबी की तरफ निस्बत दे दें तो सेहतन भी ठीक है, रिवायतन भी ठीक है, दरायतन भी ठीक है, और एक और लफ्ज़ कहूँ अकीदतन भी ठीक है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। बल्कि मैं इससे ज़्यादा बाला और बाला तर बात और एक रोशन बात कहूँ कि एक शख्स ने देखा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हदीस नक़ल करते वक्त, हदीस बयान करते वक्त फरमाने लगे क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक शागिर्द ने ये हजरत का कौल, ये हजरत के कलिमात बार बार सुने, तो एक दिन अपने दूसरे सहाबी से, दूसरे शागिर्द से, दूसरे मौला के शागिर्द से और अपने सहाबी से सवाल किया कि रसूलुल्लाह के दरमियान और इमाम जाफर सादिक के दरमियान तो कई इमामों का फासला है, कई रावियों का फासला है, ये जब नबी का कौल नकल करते हैं तो कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह, क़ाला रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने फरमाया। ये नहीं कहते कि अन अबी, क़ाला अन अबी है, अन अबी है, अन अमीरुल मोमिनीन, अन रसूलुल्लाह, यानी मैंने अपने बाबा से सुना, उन्होंने अपने बाबा से सुना, उन्होंने अपने बाबा से सुना, और उन्होंने अली से सुना, और उन्होंने नबी से सुना। ये जाफर सादिक जब बोलते हैं तो सीधे और साफ और एकदम कह देते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने फरमाया। तो इमाम आज़म अबू हनीफा जो बहुत बड़ा तारीख का नाम है, उन्होंने बेसाख्ता फरमाया इन्हें हक है कि ये कह दें क़ाल अल्लाह तबारक व तआला। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। ये वही इलाही से जुड़े हुए लोग हैं। ये खानवादा सालिम तरीन खानवादा है, लिहाजा ये अगर कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा तो इन्हें यह हक है कि कह दें कि रसूलुल्लाह ने फरमाया। सरकार तो जहां का एक फरमान हजरत फरमाते हैं, लो कानल हिल्मो शख्सन
اگر حلم اور بردباری، تحمل مزاجی اور سنگینی، صبر اور برداشت ایک شخص بن کر آ جائے، توجہ چاہوں گا، لو کان الحلم شخصا، اگر یہ حلم و بردباری شخص بن کر، ایک فرد بن کر آ جائے، لکان علی، اگر کوئی شکل اختیار کر سکتا ہے نا حلم و بردباری کی، تو وہ علی بن ابی طالب کا وجود ہے۔ پھر اسی حدیث میں سرکار فرماتے ہیں، لو کان الحسن حیاتن، اگر حسن نے اپنی حیات اپنا لی، لکانت فاطمہ، تو فاطمہ زہرا کا وجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں، لو کان الحیاء رجلا، اگر حیا رجل بن کر آ جائے، ایک فرد، ایک مرد بن کر آ جائے، لکان الحسن، وہ میرا حسن ہے۔ لو کان الفضل فردن، اگر فضل ایک فرد بن کر آ جائے، لکان الحسین، وہ میرا حسین ہے۔ میں ان چاروں اخلاقی پیغامات کی طرف بھی آپ کی توجہ چاہوں گا۔ فضل، حلم، حسن جی اور حیا، اگر ہمارے معاشرے میں حیا غالب آ جائے، ہمارے سماج میں اگر فضل حاکم ہو جائے، ہمارے معاشرے میں اگر حلم و بردباری حکومت کرنے لگے، ہمارے معاشرے میں اگر حسن و جمال اور نظافت و طہارت حاکم ہو جائے، تو اور معاشرے کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک سالم معاشرہ، ایک مکمل معاشرہ، ایک مضبوط معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جو مدینہ فاضلہ کہلائے، ایک ایسا معاشرہ جسے دیکھ کر معاشرے پیروی کریں، ایک ایسا معاشرہ جو معاشروں کے لیے امامت کرتا ہوا نظر آئے۔ وہ معاشرہ وہی معاشرہ ہے کہ جس میں حسن و جمال، طہارت و نظافت بھی ہو، جس میں فضل و علم بھی ہو، جس میں حلم و بردباری بھی ہو، اور جس میں حیا اور شرم بھی پائی جاتی ہو۔ اگر معاشرے سے ان چار چیزوں کو ہٹا دیں تو معاشرہ ایک جنگل کا معاشرہ کہلائے گا، حیوانوں کی زندگی کہلائے گی۔ انسان کو انسان کہلانے کے لیے انہی خطوط پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ تو عزیزان گرامی، جو نعمت عظمیٰ ہم سے کل قیامت میں جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ نعمت ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ اور یہ وہ واحد ذات ہے کہ جس ذات کے بارے میں میں اور آپ عاجز و ناتوان نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ینابع المودہ میں اہل سنت کے عالم دین نے کیا خوب اس حدیث کو لکھا ہے کہ سرکار دو جہاں فرماتے ہیں، لو کان الاشجار و قلم، اگر اشجار قلم بن جائیں، والبحر و مداد، اور سمندر سیاہی اور روشنائی بن جائیں، اور دوات بن جائیں، والجن و حساب، اور جن حساب کرنے والے بن جائیں، والانس و کتاب، اور انسان سب مل کر لکھنے والے بن جائیں، ما احصو فضائل علی بن ابی طالب، تو یہ سب مل کر بھی علی کے فضائل کو جمع نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر پوری دنیا کے درخت شجر بن جائیں، پوری دنیا کا سمندر اور بحر روشنائی بن جائے، اور جن حساب کرنے بیٹھ جائیں اور انسان لکھنے بیٹھ جائیں، تو علی بن ابی طالب کے فضائل کو جمع نہیں کر سکتے۔ میں یہیں سے آپ کی دقت چاہوں گا، کیا فرمایا سرکار نے؟ ما احصو فضائل علی بن ابی طالب، یہ سب توانائیاں جڑ جائیں تو علی کے فضائل کا احصاء نہیں کیا جا سکتا، انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ میں قرآن مجید کا سہارا لیتا ہوں، پروردگار عالم نے قرآن میں ایک آیت میں ہماری رہنمائی فرمائی، ارشاد وَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو گے بھی تو اسے گن نہیں پاؤ گے۔ بھائی اس نعمت کو تلاش کر رہے ہیں نا کہ جس نعمت کے بارے میں قیامت میں سوال ہونا ہے، وہ نعمت عظمیٰ جس کے بارے میں قیامت میں کل سوال ہونا ہے۔ تم نے اگر چاہا، ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم نے اللہ کی نعمت کو چاہا، گننے کی کوشش کرنا چاہی، لا تحصوها، تم اللہ کی نعمت کو گن نہیں پاؤ گے۔ یہ نعمت کا لفظ ہے، انعام کا لفظ نہیں ہے۔
अनउम का लफ्ज नहीं है, एक नेमत के बारे में बात हो रही है। तुमने अल्लाह की एक नेमत, अच्छा एक नेमत को गिनने की क्या क्या मुश्किल है? एक नेमत है, उसको गिन लिया, एक है, जब कह दिया एक तो एक। ये जो एक नजर आता है, समंदर भी एक नजर आता है ना, सहरा भी एक नजर आता है ना, आसमान भी एक नजर आता है ना। अब अगर कोई कह दे कि यहाँ तो कुरान ने कहा है कि एक नेमत को तुम नहीं गिन सकते, नेमत का लफ्ज है तो एक है तो गिन लिया, दिक्कत चाहूंगा। जब नेमत है, मुफरद है तो गिन लिया। अब उसमें ये क्या आयत कह रही है कि अगर तुमने अल्लाह की नेमत को गिनना चाहा कि तो उसकी नेमत को शुमार नहीं कर सकते, तो नेमत तो एक हुई तो शुमार हो गई नहीं। बहुत सारी चीजें हमें एक नजर आती हैं मगर अपने बत्न में वो लाखों बत्न रखती हैं। भाई आप कुरान मजीद की एक आयत को ही ले लीजिए, कुरान मजीद की एक आयत हमें एक नजर आती है या नहीं? अहले दिल से कोई पूछे, अहले दिक्कत से कोई पूछे, उरफा से कोई पूछे, औलिया इलाही से जाकर पूछे, एक आयत है? एक आयत नहीं है। एक आयत के 70 बातें हैं, एक आयत के 70 तावीलात हैं। एक आयत नहीं है, समंदर मारिफत है। एक निगाह में देखा जी समंदर के, ये कराची का समंदर, जाके देखा जी कराची का समंदर एक समंदर है, कराची में 10 समंदर है क्या? मगर इस एक में क्या कुछ पाया जाता है? इस एक में कितनी लातादाद अल्लाह की मखलूकात पाई जाती हैं। तो ये है एक। बस कभी कभी आपने ये लफ्ज सुना होगा कि वो अपनी जात में लश्कर है, और इसी मरहले के लिए सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। जब कोई एक नजर आए मगर उसके अंदर बत्न ही बत्न पाए जाते हो, एक नेमत को शुमार नहीं कर सकते अल्लाह की। आयत का सहारा लूंगा, सूरह मुबारक आल इमरान की आयत, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो और खबरदार झगड़ों में न पड़ो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ज़हन मुबारक में रहे कि क़यामत में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत के बारे में सवाल होगा। तो हम अल्लाह की उस नेमत पर गौर कर रहे हैं कि वो नेमत है क्या कि जिसके बारे में क़यामत में सवाल होना है। कुरान फिर पुकार के कह रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो और रस्सी के बारे में झगड़ा ना करो, उलझो नहीं, लड़ाइयां ना करो। मैंने कुछ जल्दी में कह दिया, जब तक दोबारा चाहूंगा। तर्जुमा होता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो और तफर्रक़े में ना पड़ो। ये तफर्रक़े में ना पड़ो, इख्तिलाफ ना करो, झगड़ा ना करो, इख्तिलाफ राय ना करो। ये जो अल्लाह मना कर रहा है, ये तो जुमूद तारी हो जाएगा माशरे पर, ये तो इल्म के दरवाजे बंद हो जाएंगे, ये तो तहकीक के रस्ते मसदूद हो जाएंगे। अगर कोई ये कहे कि साहब इख्तिलाफ ना करो, मैं यहाँ मेंबर पे जो चाहूँ बैठकर बोल दूं और आप मुझसे इख्तिलाफ ना करें, तो ये वाला मरहला और ये वाली कैफियत तो मासूम के लिए ही मुमकिन है कि हम उनसे इख्तिलाफ ना करें। यानी अगर वो मंजर हमें नजर आए कि इमाम मासूम मिंबर पे तशरीफ फरमा हो और कुछ फरमा रहे हो, तो हमें हक नहीं है कि हम उनसे इख्तिलाफ करें। अगर सरकार दो जहां मिंबर मुबारक पर तशरीफ फरमा हो और सरकार कुछ बात करे, चाहे वो मुझे पसंद ना आए, तो हक है और यही सही है कि मैं उनसे इख्तिलाफ ना करूं। लेकिन मुझसे तो आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। तो ये कुरान क्या कह रहा है कि इख्तिलाफात में ना पढ़ो, तफर्रक़े में ना पढ़ो। नहीं, तर्जुमा ये बहुत दकीक नहीं है। तर्जुमा ये सही होगा कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो और रस्सी के बारे में झगड़ा ना करो। अल्लाह की रस्सी के बारे में झगड़ा ना करो। अल्लाह की रस्सी या अली है या कुरान है। ना अली लड़ने का मौजू है, ना कुरान झगड़े का उन्वान है। सलवात पढ़ेंगे। ना ये उन्वानात लड़ाई झगड़ों के हैं, ना ये उन्वानात इख्तिलाफात के हैं। ये है अल्लाह की वो रस्सी, देखना चाहूंगा, ये है वो अल्लाह की रस्सी जिसे मजबूती के साथ पकड़ने पर हमें कहा गया है कि खबरदार इससे इख्तिलाफ न करना। अब यही आयत आगे बढ़ी, आपकी दिक्कत है
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی ایک نعمت، پھر میں دوہرا رہا ہوں، یہاں نعمت کا ذکر ہے، انعام کا ذکر نہیں ہے۔ ایک حدیث پھر آپ کی سماعتوں کو نظر کر رہا ہوں، بلکہ ہم سب مل کر حدیث کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ہے، اور اس مہینے میں انفاق کا ہمیں خاص حکم دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں فقراء و مساکین کا خیال رکھنے کا ہمیں خاص حکم دیا گیا ہے۔ ایک کھجور کا دانہ بھی اگر کوئی صدقے میں دے دے گا تو پہاڑ صدقہ دینے کے مترادف ہے۔ کتنا اچھا موقع ملا ہے، کتنے اچھے لمحات آئے ہیں کہ ہم ان لمحات سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ میرے مولا حسین کا ایک فرمان جس کی خدمت میں ہم سب مل کر چلتے ہیں۔ آیت اور حدیث پیش نہیں کی جاتی، آیت اور حدیث کی خدمت میں پیش ہوا جاتا ہے۔ تو یہ ہم ممبریوں کی زبان پہ چڑھ گیا ہے جملہ کہ آیت پیش کرتا ہوں، حدیث پیش کرتا ہوں، نہ آپ تمام تر احترام کے باوجود اس قابل ہیں کہ آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی جائے؟ ہم سب ہیں کہ حدیث کی خدمت میں چلیں۔ الفاظ پہ ہی تو دنیا میرے مولا حسین کا ایک فرمان حضرت فرماتے ہیں، اِنَّا حَوَائِجَ النَّاسِ، مولا حسین کا فرمان تمام حاضرین اور محترم سننے والوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اِنَّا حَوَائِجَ النَّاسِ قَدْ مِنْ عَنْعُمِ اللَّهِ، لوگوں کی حاجتیں اللہ کی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں۔ فَلَا تَمِيلُوا مِنْ عَنْعُمِ اللَّهِ، خبردار نعمتوں کو لینے میں کبھی سست نہ ہو جانا۔ لوگوں کی حاجتیں لو، جا کے ان کے مسائل کو حل کرنے خود سے پڑھ کر کہو کہ یہ مسئلہ ہم تمہارا حل کریں گے۔ عجیب منظر ہے، میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اب اسے دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ طواف مستحبی طواف تھا یا واجب طواف تھا۔ طواف کے درمیان حضرت کے کان میں ایک حاجت مند کی آواز آئی، ایک ضرورت مند پکار رہا تھا کہ میری مدد کی جائے۔ حضرت نے طواف کعبہ چھوڑ دیا اور اس کی مدد کی، اور دوبارہ سے آ کر حضرت نے اپنے طواف کو مسلسل کیا۔ بعد از طواف چاہنے والے نے پوچھا، مولا آپ نے بیت اللہ کا طواف چھوڑ دیا؟ تو حضرت نے فرمایا، ایک مومن کا دل بیت اللہ سے زیادہ معظم ہے۔ فرمایا مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں نہ کرتے، لہذا فاستبقوا الخیرات، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرو۔ ہمیں اللہ نے بہت سارے کاموں میں مقابلے کی اجازت نہیں دی ہے جس میں شاید ہم وارد ہو چکے ہیں، ہمارا معاشرہ اس کام میں مشق کر رہا ہوتا ہے، لیکن نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں۔ حکم دیا ہے اللہ نے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کرو۔ اب وہ نعمت، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی ایک نعمت کو بار بار دہراؤ، یاد کرو اللہ کی ایک نعمت کو۔ وہ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ وہ حبل اللہ ہے، کیونکہ حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اختلافات نہ کرو، اللہ کی نعمت کو یاد رکھو۔ یہ نعمت پروردگار اللہ کی رسی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ، اب دیکھیں آیت کا لہجہ دیکھیں، پھر بات اور روشن ہوتی چلی جائے گی کہ یہ نعمت عظمائے ولایت علی ہے، یہ نعمت عظمائے امامت علی ہے، حب علی ہے، جس سے اگر میں اور آپ جڑ جائیں تو نہ جہنم ہمیں نظر آئے گا اور نہ جنت سے ہمیں دور کیا جائے گا۔ اسی آیت میں آپ لے لیجئے، اسی آیت میں لے لیجئے، فرمایا کہ اس نعمت کو بار بار دہراؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، کنتم اعداء فاصبحتم بنعمتہ، اس ایک نعمت کی وجہ سے تم ہو گئے اخوانا، بھائی بھائی۔ آپ ڈھونڈیے دنیا میں وہ کون سی نعمت ہے جو ہمیں جوڑ دیتی ہے، وہ کون سی اللہ کی نعمت ہے کہ جو ہمیں بار بار ایک دوسرے کے ساتھ ملحق کر دیتی ہے؟ وہ ہے محبت علی بن ابی طالب۔ میں اپنی اس مجلس سے پہلے ایک رسانے پر تھا،
وہاں سنی عالم بھی تھے اور سنیوں میں بریلوی اور دیوبندی بھی تھے اور شیعہ بھی تھے، اور سب ایک ہی بات کر رہے تھے، اور بات تھی علی کی۔ علماء دیوبند بھی تو علماء بریلوی حضرات بھی اور اہل سنت بھی اور شیعہ بھی، یہ کون سی ایک نعمت ہے جو ہمیں جوڑ رہی ہے؟ پھر ممکن ہے اہل سنت میں چار طرح کے قبیلے ہوں اور شیعوں میں چار طرح کے طریقے ہوں، وہ کون سی چیز ہے جو سارے طریقوں کو پس پشت ڈال کر ہمیں ایک جگہ پر لا کے بٹھا دیتی ہے؟ وہ نعمت عظمائے ولایت علی۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس ایک نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ کنتم شفا حفرۃ من النار، تم دوزخ کی تہ میں پہنچ چکے تھے، فانقذکم منہا، اس نعمت کی وجہ سے ہم نے نکالا ہے۔ یہ وہ نعمت جس کی وجہ سے اللہ دوزخ سے نکالے گا، وہ نعمت عظمائے الہیہ ولایت مولا امیر المومنین صلوات علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، کل کی مجلس میں ایک بات بیان ہوئی، اور وہ یہ کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم بار بار تکرار کریں مولا علی کے ذکر، مولا علی کے فضائل کو، مولا علی کی یاد اور مولا علی کی بات بار بار کیوں ہو؟ ایک سبب تو یہ کہ جتنا علی کے باب میں علم بڑھے گا اتنا علی کی معرفت بڑھے گی، اور جتنی علی سے معرفت بڑھے گی اتنا علی سے محبت بڑھے گی، اور جب محبت شدید ہو جائے تو پھر اسی کو عشق کہا جاتا ہے۔ شدت حب عشق کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے علی سے عشق ہو، لوگ علی سے عشق کریں۔ عشق کا ایک روشن پیغام آنکھوں کا بند ہونا ہے اور کانوں کا بند ہو جانا ہے۔ میں معشوق کی کوئی برائی نہ سننے پاؤں، اور معشوق کے اندر کوئی عیب ہو ہی نہیں جو مجھے نظر آئے۔ جس سے مجھے عشق ہو جائے اس کے اندر مجھے کوئی عیب نظر نہ آئے، اور اس کی برائی میں کوئی نہ سننے پاؤں۔ یہ جو برائی نہ سننے والی بات ہے نا، دقت چاہوں گا، یہ برائی نہ سننے والی بات ہے کہ میں اپنے معشوق کی کوئی برائی نہ سنوں۔ ایک مرتبہ برائی ہوتی ہے اور میں نہیں سن رہا ہوتا، ایک مرتبہ برائی ہی نہیں ہوتی پھر بھی برائی کی جا رہی ہوتی ہے۔ کچھ محاورے ہمارے معاشرے میں کثرت سے بولے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، مگر ان محاوروں کی پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ بھئی کچھ تو ہوگا جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک آدمی کے بارے میں باتوں پر باتیں، الزامات پر الزامات، تہمتوں پہ تہمتیں، تو پھر کہا جاتا ہے بھئی کچھ تو ہوگا جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں۔ زبان خلق نقارہ خدا، بھئی لوگ بول رہے ہیں تو گویا کچھ تو ہوگا۔ نہیں عزیزان گرامی، کم سے کم علی کے چاہنے والے اس محاورے پر ٹھہرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ کچھ بھی نہیں تھا اور شام والے بہت کچھ کہتے تھے۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ کیا علی مسجد میں ضربت کا شکار ہوئے؟ علی کو ضربت مسجد میں، کیا علی مسجد بھی جاتے تھے؟ علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ کسی میں دم ہے تو کہہ دے کہ کچھ تو ہوگا۔ کچھ بھی نہیں تھا اور اتنا کچھ کہا گیا۔ اب وہ جو عاشق ہوتا ہے نا، وہ اپنے معشوق کی نہ برائی، ایک مرتبہ برائی ہوتی ہے سنتا نہیں ہے، ایک مرتبہ برائی ہی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! میں اور آپ کیا عاشق علی ہوں گے، ہم اور آپ کیا عشق علی کا دعویٰ اور اس وادی کے راہی شمار کیے جائیں گے جس علی سے عشق مصطفیٰ کرتے ہو۔ بھائی پہلے میرے محترم سننے والوں کے ذہن میں یہ قاعدہ قانون آ جائے کہ عاشق معشوق کی نہ کوئی برائی سنتا ہے نہ کوئی برائی دیکھتا ہے، اسے نظر ہی نہیں آتی برائی۔ بہت سارے مجازی عاشقوں کے قصے مشہور ہیں کہ جب کہا گیا کہ دیکھو تم تو اس سے محبت کرتے ہو، عشق کرتے ہو، یہ تمہارے لیے ایسا کہہ رہا ہے، ایسا کہہ رہی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، اس کا پہلو بدل کے وہ بتاتا ہے کہ نہیں آپ نے ایسے نہیں دیکھا اسے، آپ اگر اس کو ایسے کر کے دیکھیں تو اس نے میری برائی نہیں کی ہے۔ تو وہ جو عاشق ہوتا ہے نا، اس کا مثبت پہلو نکالتا ہے۔
اور پھر اس کو برائی نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو میں اور آپ تو کیا دعوی عشق کریں گے جب یمن سے لوٹتے ہوئے مولا کائنات یمن کو فتح کر کے جب لوٹے تو بعض صحابہ کرام نے آ کر مولا نبی سے مولا علی کے مال غنیمت میں تقسیم کے حوالے سے کچھ شکایتیں کی. ابھی ایک نے بات کی تھی کہ دوسرا بولا اور دوسرے پر تیسرا بولنے والا تھا کہ نبی نے بے ساختہ ایک جملہ کہا. اب ذہن میں رہے کہ عاشق معشوق کی برائی سن نہیں سکتا کہ ایک مرتبہ مولا نے بے ساختہ فرمایا ما تريدون من علی انہ ولی کل مومن من بعدی. تم کیا چاہتے ہو علی سے؟ میں تمہیں بتا دیتا ہوں میرے بعد تمہارا مولا وہی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ. نہیں چاہتا عاشق. اب یہ ایک سبب مولا علی سے بار بار جڑنے کا، ان کے ذکر کو بار بار تکرار کرنے کا. اچھا ایک واضح مطلب یہ بھی رہے کہ ذہن عالی میں کہ جس کا ذکر بار بار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا ذکر اتنا تو ہوگا نا کہ ہر بار نیا ہو. اگر سرکار نے فرمایا تھا یہ نو مجالسکم بذکر علی، ابن ابی طالب اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو، تو ذکر اتنا ہوگا نا کہ ہر بار نیا ہوگا. اب یہ تو مجھ ممبر پہ بیٹھنے والے کا فریضہ ہے کہ میں وہ چیز لے کر آؤں کہ جو پہلے میں نے بیان نہ کی ہو، یا ہم اہل مطالعہ کا کام ہے کہ ہم ڈھونڈیں کہ اب تک ہم نے اس چیز کی طرف توجہ نہیں کی تھی. محبت، سرکار کو مولا کائنات سے کتنی محبت ہے اس کا بیان پھر کبھی مفصل اسی عنوان سے گفتگو ہو تو بیان کیا جائے. مگر اسی سے گریز لیتا ہوا میں اتنا کہہ دوں کہ محبوب کبریا مصطفیٰ سرکار نہیں ہے. ہاں مشہور لقب سرکار کا بیان کیا جاتا ہے محبوب الہی. سرکار دو جہاں کو محبوب الہی کہا جاتا ہے. محبوب الہی سرکار نہیں ہے. محبوب الہی تو ہر وہ فرد ہے جو نبی کی اتباع کرتا ہو. بھائی آیت پڑھوں گا تو اور روشن ہو جائے گی بات. ایک صلوات اور ہدیہ کر دینا نبی کی. سورہ مبارکہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے جس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ان اللہ غفور رحیم. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 31. قل اے میرے حبیب کہہ دو اے میرے حبیب کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو. بھائی دقت چاہوں گا اس آیہ کریمہ سے مجھے ایک استفادہ کرنا ہے. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو. یحببکم اللہ تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یعنی اگر یوں کہہ دیا جائے کہ جو متبع مصطفیٰ ہے، جو مطیع مصطفیٰ ہے، جو متبع مصطفیٰ ہے وہ محبوب کبریا ہے. یعنی محبوب کبریا بننے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے لازم ہے کہ مصطفیٰ کی اتباع کی جائے. تو جو نبی کا اتباع گزار ہو، جو نبی کی اطاعت اور اتباع میں ہو، وہ ہے یحببکم اللہ. پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور پھر اللہ تمہارے گناہوں کو، تمہاری تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اب یہاں ذنوب سے مراد اہل دقت تشریف فرما ہے اور دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ ذنوب مطلق ذنب ہمیشہ گناہ کو نہیں کہا جاتا. ذنب عصیان کو نہیں کہا جاتا. ہر عصیان ذنب نہیں ہے اور ہر ذنب عصیان نہیں ہے. یہ نسبتاً کچھ زیادہ وقت درکار ہے اس بحث میں مبتلا ہونے کے لیے. ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جو آپ کے گزشتہ ذنب تھے وہ بھی ہم معاف کر دیں گے اور آئندہ جو آپ ذنب کریں گے وہ بھی ہم معاف کر دیں گے. یہ نبی سے اللہ کہہ رہا ہے. یعنی آپ کے جو ماضی کے ذنب ہیں انہیں بھی ہم معاف کر دیں گے اور جو آگے آنے والے آپ کے ذنب ہیں. تب ترجمہ میں یہ نہیں کر سکتا، ترجمہ یہ ہے بھی نہیں کہ آپ کے ماضی کے گناہ بھی ہم معاذ اللہ معاف کر دیں گے،
آئندہ کے گناہ بھی معاذ ہم آپ کو معاف کر دیں گے. تو ضم کا مطلب گناہ نہیں ہے، ضم کا مطلب تکلیفیں ہیں. ہم ماضی میں جو تکلیفیں آپ نے اٹھائیں ان کا درد بھی ختم کر دیں گے، آگے جو تکلیفیں آنے والی ہیں ان کی تکلیف بھی ختم کر دیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد وان. تو پھر میں اس بحث میں صرف نے اشارہ عرض کیا کہ یہاں اگر کہا جا رہا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے ذنب معاف کر دیے جائیں گے، تو یہاں ذنب سے مراد گناہ نہیں ہے. میرے اور آپ کے بارے میں شاید یہ آیت استعمال ہو تو شاید یہ روا ہو، صحیح ہو، لیکن جب بات ہو رہی ہے محبوب کبریا کی، جب بات ہو رہی ہے محبوب مصطفیٰ کی، جب بات ہو رہی ہے مطیع مصطفیٰ کی، جب بات ہو رہی ہے متبع مصطفیٰ کی، تو جو مصطفیٰ کا مطیع مطلق ہو جائے وہ گناہگار کہاں رہتا ہے؟ یہاں اطلاق ہے. دقت چاہوں گا فاتبعونی. عزیزان گرامی، نبی مکرم کی اتباع مطلق کا عنوان صرف اور صرف اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ علی بن ابی طالب دعویٰ کر سکتا ہے. اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے کسی دیوار کے ساتھ اس کا سایہ رہتا. میں نبی کے ساتھ ایسا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. مجھے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر دیتے تھے، مجھے ہاتھ سے مجھے اپنے بستر میں اپنے ساتھ لٹاتے تھے، مجھے اپنی گود میں اٹھاتے تھے. مجھے اب تک 30 سال کے بعد فرمایا مولا نے یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں، نبی کی رحلت کے 30 سال کے بعد فرمایا، مجھے آج تک نبی کے بدن مبارک کی خوشبو آتی ہے. جو میں نبی کے ساتھ لیٹتا تھا اور نبی کے ساتھ رہتا تھا، مجھے بدن مصطفیٰ کی آج تک خوشبو آتی ہے. میں وہ منظر نہیں بھلا سکتا جو میرے ساتھ نبی کا رویہ اور میرے ساتھ نبی کا پیار تھا. محبت جو نبی کی اتباع کرے اس سے اللہ محبت کرتا ہے. جی، اس سے اللہ محبت کرتا ہے. اب یہ جو یحببکم اللہ ہے، اس پہ دقت چاہوں گا دوبارہ آپ کی. علی کی عظمت ہے کہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. یہ جو دو طرفہ محبت ہے نا، کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ اعزاز مولا کائنات کا ہے. میں ایک تاریخ کے حسین باب کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. لَأُعْطِيَنَّ غَدًا رَایَةً رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ. حدیث یہاں رکی نہیں ہے، حدیث آگے بڑھتی ہے. یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. اب یہاں پھر دوبارہ اس حدیث مبارکہ کی طرف توجہ چاہوں گا اور دقت جاؤں گا. لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا، بالتحقیق بالضرور لازم ہے کہ میں کل اسے علم دوں. کون؟ رجلن، جو مرد ہو، رجل ہو، میدان میں ڈٹنے والا ہو. کرارن، جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا ہو. کرار جو تکرار کا خاندان، مکرر کا خاندان. جی، اب نثری خطابت میں تو یہ نہیں ہوتا، مگر نظمی خطابت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شعر پسند آ جائے تو مجمع سے آواز آتی ہے مکرر، دوبارہ سنا دیجئے. تو یہ جو تکرار ہے نا، کسی چیز کو دوبارہ کہنا، کسی چیز کو دوبارہ کرنا، یہ تکرار، اسی خاندان کا لفظ ہے کرار. جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرتا ہو. ایک معنی تو یہی ہے کہ میدان میں دائیں طرف بھی حملہ کیا اور اسی لمحے میں بائیں طرف بھی حملہ کیا اور اسی لمحے میں پیچھے کے آنے والے کو بھی مار دیا، اور آگے جانے والے کو تو مولا مارتے نہیں تھے، یعنی جو بھاگ رہا ہوتا تھا. لیکن دائیں بائیں اور پیچھے سے جو حملہ کر رہے ہوتے تھے، ایک ہی لمحے میں ایک برق کی مانند مولا کی تلوار گردش میں آتی تھی، اور پیچھے سے حملہ کرنے والا بھی اور دائیں بائیں حملہ کرنے والا بھی. تو وہ کرار کا یہ منظر بنتا تھا. کرار اسے کہتے ہیں جو اس انداز سے حملہ کرتا ہوں. لیکن میں اتنا سادگی سے نہیں گزروں گا. کرار صرف ایک میدان میں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو نہیں کہتے، جو آدم سے لے کر مصطفیٰ تک بار بار مدد کرنے آئے.
ہر نبی کی مدد کرنے آئے. بھائی اگر کسی کو یہاں کوئی اسے جو ہے وہ قبول کرنے میں کچھ مشکل کا سامنا ہو تو میں ان کی تسلی کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. ممکن ہے کوئی کہے کہ جی یہ کہاں سے بات آ گئی, یہ کیسی بات آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ آپ قائل ہیں کہ حضرت نوح کے زمانے میں بھی مولا علی تھے, حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی مولا علی آئے. جی ہاں ایسا ہی ہے. وَأَيَّدُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ, ہم نے روح القدس کے ذریعے سے تمہاری تائید کی ہے. روح القدس کوئی نبی نہیں ہے, لیسا بملکن, اور فرشتہ بھی نہیں ہے. بھائی صلوات پڑھنے اتنا کافی ہے, صلوات پڑھے محمد. حضرت عیسیٰ کی مدد کرنے آ رہا ہے روح القدس. قرآن نے پکار کر کہا ہے, اور حدیث کہتی ہے لیسا بملکن, روح القدس ملک نہیں ہے. پھر وہ روح القدس کون سا وجود ہے تو یا تلاش کر کے آپ بتائیے, یا جو ہم کہہ رہے ہیں اسے مانیے. وہ کرار جو ہر زمانے میں پلٹ کر آیا ہو مدد کرنے کے لیے. میں کرار کو بھائی اس نے آج دیکھیے جتنی آسان جنگیں تھیں, اگرچہ وہ بھی بہت مشکل جنگیں تھیں, اتنا آسان میں نے کہہ دیا کہ آسان جنگیں, کوئی پوچھے جو میدان میں اترے ہوئے تھے ان لوگوں سے کہ کتنی مشکل جنگیں تھیں, مگر ساری جنگوں میں سب سے زیادہ مشکل جنگ خیبر ہے. کوئی جنگ اتنی طویل نہیں کھینچی, اتنا دورانیہ طویل نہیں ہوا. یہ واحد جنگ ہے سرکار دو جہاں کے زمانے کی جو 40 دن تک چلی, اور اتنی طویل جنگ. اب یہاں کرار کی ضرورت ہے کہ جو ہر دور میں مدد کرنے آیا تو مجھ مصطفیٰ کی بھی تو مدد کرے. کل میں کرار کو علم دوں گا, کرارن غیر فرارن, جو کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا. یہاں تک تو آپ کی سماعتیں میرے ساتھ رہی, میں اس کا شکر گزار ہوں, مگر میری مراد جو ہے, میرا مطلب جو ہے وہ اس کے بعد والا فقرہ ہے جہاں ارشاد ہو رہا ہے یحب اللہ ورسولہ, وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. کتنا بڑا دعویٰ ہے, اور دعویٰ اگر علی کرے تو دعویٰ کہلائے گا. یہ دعویٰ نہیں ہے, اعزاز ہے. نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. میں علم اسے دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. فقرہ حدیث کا یہاں مکمل نہیں ہوا, حدیث یہاں مکمل نہیں ہوئی. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا. یہ وہ محبت کہ اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا, یہ وہ عشق الہی ہے, وہ جو عشق مصطفی ہے, وہ اس وادی کے اندر بیان ہو رہی ہے. اللہ اکبر. فرمایا جنت میں علی مجھ سے پہلے داخل ہوں گے. سرکار دو جہاں نے فرمایا جنت میں علی مجھ سے پہلے داخل ہوں گے. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ, ہم نے آپ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی بھی مجھ سے پہلے جنت میں نہیں جائے گا. آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ کوئی نبی مجھ سے پہلے جنت میں نہیں جائے گا, اور آج ابھی آپ سے ہم نے سنا کہ آپ نے فرمایا علی آپ سے پہلے جنت میں جائیں گے. تو میرے مولا نبی نے فرمایا علی صاحب لواء الحمد, علی محشر میں میرا علم اٹھا کے چلے گا. وَأَنَا عَلَىٰ أَثَرِ قَدَمَيْهِ, اور میں علی کے پیچھے چل رہا ہوں. ہمیشہ علمدار آگے چلتا ہے, لشکر پیچھے چلتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد, مل کر صلوات ادا کریں گے نبی. ہمیشہ صاحب لواء. دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں چند الفاظ ہیں جن پر پھر لَأُعْطِيَنَّ غدن, میں کل علم دوں گا رجل کو. یہ جو کل ہے نا, کل علم دوں گا, یہ ایک حسین اور لطیف سرکار دو جہاں کی رہنمائی ہے. کل علی کا ہے. آج خوب علی کو دکھ پہنچا لو, آج خوب علی کو تکلیفیں پہنچا دو. کل علی کا ہے, مستقبل علی کا ہے. کیا ہوا اس گھرانے
पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं कल अलम दूंगा, ये क्योंकि कल है ही अली का। भाई हम में से हर शख्स अपनी कल की तलाश में है। नमाज पढ़ लो बेटा ताकि कल अच्छा हो जाए। बेटा स्कूल चले जाओ, कॉलेज चले जाओ, खूब अच्छी तरह पढ़ लो, तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। हर शख्स कल की तलाश में है ना। मुझे कहने दीजिए, आज अगर हम मजलिस में बैठे हैं तो हम कल की वजह से ही बैठे हैं कि हमारी कब्र अच्छी हो जाए, हमारा महशर अच्छा हो जाए, हमारी आक़िबत बखैर हो जाए। हर शख्स कल की तलाश में है। आज तो बहुतों का अच्छा गुजर जाता है, वैसे भी ज्यादातर जालिमों का आज अच्छा गुजरता है, मजलूम का तो कल होता है। आज तो बहुतों का अच्छा गुजर जाता है, असल तो कल की तलाश है, मुस्तकबिल की तलाश है। वो बहुत बाद मराहिल में हमारा अकीदा जरा हिचकोले ले रहा होता है, जरा तज़ब्ज़ुब का शिकार हो रहा होता है जब मुसीबतें और परेशानियां हमारी बढ़ रही होती हैं, मगर फिर एक ही आवाज दोबारा तकरार होकर अंदर से आती है कि गुजार दो इस वक्त को, कल अच्छा हो जाएगा। आज परेशानी का वक्त है, गुजार दो। बहुत बड़ा नाम है महमूद अयाज का, महमूद गजनवी का नौकर गुलाम अयाज, बड़ी अहमियत देते थे महमूद गजनवी। वजीरों के साथ कुर्सी पर बिठाते थे और वजीरों का एतराज होता था कि साहब एक गुलाम होकर हमारे साथ कुर्सी पर बैठता है, दरबार में खास निशिस्त उसकी करार दी जाती है। तो एतराज होता था तो वो कहते थे ज़हीन है, समझदार है, अच्छे मशवरे देता है। तो किसी ने कहा जी आज जरा आजमाइश कर ली जाए कि ये कितने ज़हीन है। तो महमूद गजनवी ने कहा जी एक जुमला मुझे बताया जाए जो मुझे गम में भी काम आए और खुशी में भी काम आए। एक ही जुमला बताओ, एक ही फार्मूला बताओ, एक ही जुमला कहो जो मैं गम में मुब्तला हूं तब भी मेरे लिए वो अच्छा रहे और बहुत खुशियां मिल रही हो तब भी मेरे काम आ जाए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तसल्ली नहीं हुई महमूद गजनवी को। जब अयाज से पूछा, अयाज तुम बताओ, कहने लगे हुजूर ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये सोच लीजिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये परेशानी में भी काम आएगा और ये खुशी में भी काम आएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। तो वक्त जो मौजूद वक्त होता है, हाजिर वक्त होता है, वो जिम्मेदारियों की अदायगी का होता है। नतीजा तो वैसे ही कल निकलता है। कभी भी इंसान नतीजा आज नहीं लेता, नतीजा हमेशा कल निकलता है। जब नतीजा कल निकलना है तो फिर कल ही तो है कि जो इंसान की कीमत है। आज तुम अपनी जिम्मेदारियों को अदा करो, कल तुम्हारी जिम्मेदारियों के मुताबिक हसीन बन सकता है। अलबत्ता हम पाबंदे फराइज हैं, पाबंदे नताइज नहीं हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने के तो पाबंद हैं, मगर नतीजा क्या निकलेगा हम उसके हमारे हाथ में नहीं है। तो जो कल है ना, क्या कुछ नहीं हुआ मौला अली के साथ, क्या कुछ नहीं किया गया इस घराने के साथ, मगर कल अली का है। कैसे कल अली का है? महशर में जब मौला अली की आमद होगी, महशर में जब मौला कायनात का वरूद होगा, तो साहिबो लिवाइल हम्द, जिसका एक परचम मशरिक की तरफ जा रहा होगा, जिसका एक परचम मगरिब की तरफ जा रहा होगा, उसके साए में वही आएगा जो मुहिब अली होगा, जो मुहिब मुस्तफा होगा, जो मुहिब अहले बैत होगा। लिहाजा मुस्तकबिल गदन, गद, कल अहले बैत का है। जी फरमाया कि मैं रजुलन, एक मर्द को अलम दूंगा। देखिए रजुल का लफ्ज अगर निसा के साथ आ जाए तो उसका तर्जुमा और है, रजुल का लफ्ज अगर इब्न के साथ आ जाए तो उसका तर्जुमा और है, रजुल का लफ्ज अगर बिन्त के साथ आ जाए तो उसका तर्जुमा और है। रजुल का लफ्ज हमेशा एक तर्जुमे के साथ नहीं होगा, वो सियाक व सबाक को देखकर अहले दिक्कत उसका, अहले इल्म उसका तर्जुमा करते हैं। यहां पर क्या बयान हो रहा है? लाउतियन्ना रायतन गदन रजुलन, मैं एक रजुल को अलम दूंगा। रजुल, अच्छा एक और आयत से सहारा ले लेता हूं ताकि इस लफ्ज रजुल को मैं समझने में मुझे आसानी हो जाए। व मिनन नास मन यशरी
इरशाद हुआ मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में से कुछ रिजाल है जी, मोमिन औरत भी है मर्द भी है, मोमिनीन में से कुछ रिजाल हैं। अब तर्जुमा खिलाफ अदब ना हो जाए कि मोमिनीन में से कुछ मर्द हैं, ये तर्जुमा शायद खिलाफ अदब रहे, लिहाजा मैं फिर पलट रहा हूं अपने उसी तर्जुमे की तरफ। मोमिनीन में से कुछ ईमान पर कायम रहने वाले हैं। अब ईमान के साथ, मोमिन के साथ रजुल का लफ्ज आया है, तो जो ईमान में रजुल हो, जो अपने मोमिन होने में रजुल हो, जो अपने ईमान से हाथ ना उठाता हो। अब यहां बहस यह है कि मैदान में डटना है, मैदान से फरार नहीं करना। तो तर्जुमा होगा जो मैदान में डटने वाला हो उसे रजुल कहा जाता है, जो मैदान छोड़ कर ना आता हो उसे रजुल कहा जाता है। अब ये रजुल कहां कहां रजुल रहा कि जंग ओहद में जब सरकार दो जहां ने देखा कि सब चले और एक अली नजर आया, और जिब्रील अमीन ने बराबर में बैठकर कहा या रसूलल्लाह देख रहे हैं अली कैसे लड़ रहे हैं, तो बेसाख्ता सरकार ने फरमाया कैफा ला इन्नहु मिन्नी व अना मिन्हु, कैसे ना लड़े, ये मुझसे है मैं उससे हूं। अब ये उससे है ये मुझसे है और मैं उससे हूं, क्या मतलब था ये जिब्रील जानते थे। बेसाख्ता फरमाया अना मिनकुमा, और मैं आप दोनों से हूं। तलवार पढ़ेंगे मोहम्मद वाल। अज़ीज़ान गिरामी, मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब, और जिस शान से सरकार दो जहां अली के बगैर फरमाते मुझे एक लम्हा भी अली के बगैर गवारा नहीं है जो जिसमें अली मेरे साथ ना हो। और जो अजमत मुस्तफ़ा से इत्तबाए मुतलक अगर उन्वान कहीं होगा तो वो मौला अली की जात है। मुतलकन मुत्तबए रसूल इताअत गुजार और इत्तबा गुजारे रिसालत मार मौला कायनात गुजार। कभी ये सोचा भी नहीं जा सकता कि नबी से इन्हें अलहदा और इन्हें नबी से अलहदा कर दिया जाए, नबी को इनसे अलहदा कर दिया जाए। अना व अली मिन नूर वाहिद, में और अली एक नूर के दो टुकड़े हैं, और ये जुज का मोहताज होता है। अलबत्ता इसी जंग में जब मौला वापस लौटे ना, इसी जंग में जब वापस लौटे तो सबसे पहले आगे बढ़कर नबी ने इस्तकबाल किया, और एक जुमला, तारीखी जुमला है जंग खैबर का। मेरे मौला नबी ने मौला अली की पेशानी का बोसा लेते फरमाया या अली अना रादिन अनका, मैं तुमसे राजी हो गया। तो रिवायत कहती है कि मौला बेसाख्ता इस जुमले को सुन के बेसाख्ता रोने लगे, ज़ारो क़तार आंखों से अली के आंसू जाने लगे। और मैं अली रो क्यों रहे हो? कि मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि मुस्तफ़ा कहें कि मैं तुमसे राजी हूँ। सरकार जिससे राजी हैं मुझे कहा जा रहा है, मैं एजाजमंद हूँ कि सरकार ने, नबी ने मुझे कहा कि मैं तुमसे राजी हूँ। नबी राजी हो जाए, नबी का अली राजी हो जाए, नबी की बतूल राजी हो जाए, नबी के बच्चे राजी हो जाएं, यही मेरा और आपका मकसद हयात है, और यही हमारी ज़िंदगी का हासिल है कि किसी तरह ये हमसे राजी हो जाए। इस घर में अजीज़ों मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, इसलिए कि अल्लाह रफ़अतें और अज़मतें उन्हें अता करता है जिनके यहाँ मुसीबतों का गुज़र ज़्यादा होता है। बड़ा गहरा ताल्लुक़ है फ़जीलतों का मुसीबतों के साथ। जो साहिबान फ़जीलत होते हैं वो साहिबान मुसीबत भी होते हैं। इस घर में यूँ तो हसन भी मुकर्रर आए, मोहम्मद भी मुकर्रर आए, और अली भी इस घर में 4 आए। ये और बात है कि हुसैन हुसैन है। वो जो अली इस घर में आए हैं वो अली इब्न अबी तालिब हो, या अली इब्न हुसैन हो, या अली रिजा हो, या अली नकी हो। चारों अली की जिंदगियों को अगर आप देखें तो मसाइब पर मुश्तमिल जिंदगियां। अली इब्न अबी तालिब कितनी मुसीबतों का सामना है,
جہاں بدنی مصیبتوں کا بیان ہے وہاں روحی مصیبتوں کا بیان بھی ہے۔ علی بن الحسین جو 36 سال تک روتا رہا، جب کبھی پانی سامنے آیا تو گریہ کیا، جب کبھی کھانا سامنے آیا تو گریہ کیا، جب قصاب کو جانور ذبح کرتے دیکھا تو گریہ کیا، جب جناب زینب کی خدمت میں گئے تو روتے ہوئے گئے۔ وہ کون سا دن تھا جو امام زین العابدین کی زندگی میں گریے کے بغیر گزرا ہو، جس نے گریہ وزاری میں اپنی زندگی مکمل کر دی ہو؟ علی بن الحسین، علی بن موسیٰ رضا کیسے خراسان لے جایا گیا، کیسے غربت میں مارا گیا، غریب الغربا۔ جب رخصت ہو رہے تھے نا مدینہ منورہ سے، اپنے نانا کے مزار پر آ کر فرمایا مجھ پر گریہ کرو، میرا نوحہ پڑھو، اس لیے کہ میرے جنازے پر آنے پر، میرے جنازے پر میری بہنیں نہیں ہوں گی، میرے جنازے پر میرے بھائی نہیں ہوں گے، میرا جنازہ غربت میں دفنایا جائے گا۔ جب 2 محرم کو دیبل خزائی نے مرثیہ سنایا، جب مرثیہ مکمل ہو گیا تو امام رضا نے فرمایا دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، اور وہ مصرے یہ بڑھاؤ، اے فاطمہ زہرا جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی خبر پہ بھی آ جائے۔ تو دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم بی بی کے کون سے بیٹے کی خبر خراسان میں۔ فرمایا دیبل مجھ غریب کی خبر خراسان میں بنے گی، تو میری دادی زہرا سے کہو کہ کربلا میں رو چکو تو پھر خراسان میں علی ابن موسیٰ رضا کی خبر پہ آ جانا۔ عزادارو سنیں گے، جب دیبل نے یہ 2 مصرے بڑھائے نا، یہ مفہوم نظم کیا، تو کنیز پردہ ہٹا کر باہر آ گئی اور کہنے لگی دیبل خاموش ہو جاؤ، معصومہ قوم بے ہوش ہو گئی۔ حضرت معصومہ قوم سے برداشت نہیں ہو پایا کہ ان کے بھائی کی غربت میں شہادت کو بیان کیا جائے۔ میں بی بی معصومہ کو سلام کر کے کہوں گا بی بی سلام ہو زینب کبریٰ پر، جو 70 قدم کے فاصلے سے، چند قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے رہے، مگر اس بی بی کے زبان مبارک پر آپ کی طرح شکر کا کلمہ ہی جاری ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام علی نقی جن کا بستر مبارک ان کا کھینچا گیا، جن کے گھر کو آگ لگائی گئی، روایت کہتی ہے جب امام علی نقی کے گھر کو آگ لگائی گئی تو امام کبھی مشرق کی طرف دوڑتے تھے، جاتے تھے، کبھی مغرب کی طرف جاتے تھے، اور بس ایک ہی آواز لگا رہے تھے میری بچیوں کو جلنے سے بچاؤ، میری بیٹیوں کو جلنے سے بچاؤ۔ اور پھر جب آگ بجھا دی گئی تو امام بہت دیر روتے رہے۔ ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا سے تو حضرت نے فرمایا مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب میرے جد علی بن الحسین کبھی خیمے میں جلتے ہوئے خیموں میں بیویوں کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے ہوئے دیکھتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو آج ایام شہادت امیر المومنین کی دوسری مجلس ہے، اور امیر المومنین جو ولی خاص خدا، جو حجت الہیہ ہے، وہ مسجد کوفہ میں زخمی کر دیا گیا۔ میرے مولا نے مسجد کوفہ میں جب محراب سجدے کی حالت میں زخم کھایا، ابھی تلوار کا سر اقدس پہ لگنا تھا، ایک آواز فضا میں گونج رہی تھی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ علی بن ابی طالب جس شہادت کی تلاش میں یہاں تک آئے تھے وہ شہادت علی کو مل گئی، وہ آرزو علی کی پوری ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد مولا کو سہارا دیا، فرمایا بیٹا حسن پہلے نماز جماعت مکمل کرو۔ مولا امام حسن نے نماز جماعت مکمل کی۔ میں مقتل پڑھ رہا تھا، میں روایت پڑھ رہا تھا، حضرت محراب کی دیوار سے ٹیک لگا کے بٹھائے گئے تھے۔ جب امام حسن نماز پڑھا رہے تھے نا تو کبھی دائیں گرنے لگتے تھے اور پھر سنبھلنے لگتے تھے۔ اسی حالت میں علی بن ابی طالب اپنی نماز کی ادائیگی کر رہے تھے۔ اسی کیفیت میں یہاں نماز مکمل ہوئی، یہاں جماعت مکمل ہوئی۔ آگے بڑھ کر مولا حسن نے سہارا دیا۔ کیا دیکھا کہ امام حسن بابا کو سہارا دے کر اٹھانا چاہ رہے ہیں، کہ فرمایا بیٹا حسن میں ان پیروں سے چل کے گھر کی طرف نہیں جاؤں گا، تم میرے لیے کوئی اور انتظام کرو۔ تو ایک گلم پھیلایا گیا، ایک چادر پھیلائی گئی، ایک قالین پھیلایا گیا، اس پہ مولا کو لٹایا گیا۔ میرے مولا نے رستے بھر اپنے بچوں سے
کچھ نہ کچھ گفتگو فرمائی ہے. کبھی امام حسن کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا بیٹا حسن اب یہ امت تمہارے حوالے ہے. امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹا خبردار رونا نہیں، تم اس امت کے سربراہ ہو، حوصلہ کرو ہمت کرو. امام حسین کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو تھے. حسین کا رونا تو ویسے ہی گوارا نہیں ہے. ایک مرتبہ فرمایا بیٹا حسین خبردار گریہ نہ کرو. بیٹا حسین جو اس طرح کی زندگی گزارتا ہے انہیں یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں. پھر اچانک مولا عباس کی آنکھوں کی طرف نگاہ گئی، چہرے کی طرف نگاہ گئی تو حضرت عباس کو روتا ہوا دیکھا. پھر حوصلہ دیا بیٹا عباس گریہ نہ کرو. محمد حنفیہ خطار آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے. سنیں گے نظاروں جو علی رستے بھر بیٹوں سے کہتا رہا بیٹا حسن گریہ نہ کرو، بیٹا حسین گریہ نہ کرو. جو علی رستے میں بیٹوں کو رونے سے روکتا رہا، جب گھر میں لے جایا گیا اور اس جگہ لٹا دیا جہاں مولا کا مصلی بچھا ہوا تھا، جب مولا علی نماز پڑھتے تھے نا اس جگہ مولا کو لٹا دیا گیا. جیسے ہی مولا کو لٹایا گیا فوراً زینب کبریٰ دوڑتی ہوئی آئیں، بی بی ام کلثوم دوڑتی ہوئی آئیں. سنیں گے آپ وہ علی جو سارے رستے بیٹوں سے کہتا رہا اے بیٹا گریہ نہ کرو، زینب کو دیکھ کر خود رونا شروع ہو گئے. علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہونے لگے. زینب کے سر کو اپنے سینے پر رکھ دیا. بہت دیر تک علی گریہ کرتے رہے. اے میری زینب خوب پہچانو، یہ کوفہ ہے، یہاں پھر تمہیں آنا ہے. یہی بازار ہوں گے تمہارے سر پہ چادر. ولا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، صاحب خانہ کی حاجات حاضرین کی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے نوکروں میں شمار فرما. مزید سورہ فاتحہ حاجات کے لیے، مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.